अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, सबसे पहले आज प्रोग्राम में ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू होगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो हमने लास्ट वीक के बाद से अब तक देखी हैं। एक तो ये कि जो पीसफुल एक प्रोसेस चल रहा था, उसमें कल के रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 3 धमाके हुए काबुल एयरपोर्ट पर, जिसमें तीसरे के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अमेरिका की जानिब से खुद किया गया था, कुछ डिफ्यूज़ करने के लिए। लेकिन बाकी जो 2 धमाके थे उनमें से एक सुसाइडल था, और जब लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए तो उसके बाद दूसरा धमाका हुआ जिसमें भारी जानी नुकसान हुआ है। ज़्यादातर तो अफगान शहरी इसमें जाँ बहक हुए, लेकिन कुछ अमरीकी फ़ौजी भी हलाक हुए। उसके बाद से हमने देखा कि दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अमेरिका भी एक बिखरे हुए शेर की तरह नजर आ रहा है, और जो बाइडन का ये कहना है कि वो बदला लेंगे और दाइश के ठिकानों को निशाना भी बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, थोड़ी सी आगे इस पर बात करें तो जाहिर है कि हम देखते हैं कि तालिबान का इस पे मौक़िफ़ क्या है। तो वो ये कहते हैं कि जनाब, हम अमन कायम रखना चाहते हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी थी वो काबुल एयरपोर्ट की अमेरिका के हवाले थी, वो हमारे पास नहीं थी। लेकिन बहरहाल उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया, और उनका ये कहना है कि वो इस हवाले से देखेंगे, तहकीकात के लिए कुछ करेंगे भी। इतना ही नहीं, आगे बढ़ें तो DGISPR साहब ने एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होल्ड की, और इसमें उन्होंने अफगानिस्तान से जुड़े जो मामला थे उस पर सैर हासिल ब्रीफिंग भी दी, और इसके साथ साथ सहाफ़ियों के सवालों के जवाब भी दिए, जिसमें उनकी कुछ बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, जिसको हम पॉलिसी स्टेटमेंट भी कहें तो गलत ना होगा। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक पूरा सिस्टम है बॉर्डर पर जो कि देख रहा है कि कौन अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। पूरी डॉक्यूमेंटेशन चेक की जा रही है, और कोई रेफ्यूजी पाकिस्तान में नहीं आया। और उन्होंने ये भी कहा कि 90% जो बाढ़ है वो लगा ली गई है, तो सिर्फ कुछ जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो खुले हुए हैं, और वहाँ से जो भी आ रहा है उसको चेक किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से हवाई जहाज़ के ज़रिए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, कितने लोग पहुँचे हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने जो TTP है उसके हवाले से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और कहा कि इस पर निगाह रखे हुए हैं। इस सारी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान कितना सिक्योर है, पाकिस्तान के पास कौन से अब चैलेंजेस हैं, अफगानिस्तान अब वाकई क्या अमन की तरफ बढ़ रहा है या नहीं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट मज़हर अब्बास साहब ने, तो उनका तज़िया भी आज हमें हासिल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, आप आज पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में शिरकत करें, आपको खुशामदीद भी कहती हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ भी आपसे ही करना चाहूँगी। मज़हर अब्बास साहब, सबसे पहले तो थोड़ा अफगानिस्तान के हवाले से यही बताइए कि जब एक पीसफुल प्रोसेस चल रहा था तो दाइश का ये हमला करना, क्या ये इस सारे इसमें रखना डालने के मुतरादिफ है? इसका फ़ायदा किसको होगा? क्योंकि अमरीकियों के खिलाफ तो वो भी हैं, तो वो तो जा ही रहे थे, तो फिर इसमें ये बॉम्बिंग अटैक क्यों? जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द काइंड वर्ड्स ऑल्सो। देखिए, जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है वो इस वक्त ख़ास तौर पे जितनी गैर यकीनी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है, शायद पहले नहीं थी। और उसकी एक बड़ी वजह कि अमेरिका का बिल्कुल गैर मुतवक्को तौर पे यहाँ से निकल जाना बग़ैर किसी पॉलिटिकल सेटलमेंट के। पहली चीज़ ये कि उनके आना ही, वो एक लंबी बहस है कि उनको आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, लेकिन जिस अंदाज में वो निकले उसके बाद आप देखें कि आज तक तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं कि 2 हफ्ते में अफ़गानिस्तान में अमलन कोई हुकूमत नहीं है। तालिबान का कंट्रोल ज़रूर है, लेकिन हुकूमत कोई नहीं है। ये एक ऐसा ब्रीडिंग ग्राउंड होता है किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो इस ब्रीडिंग ग्राउंड से फ़ायदा उठा सकती है। दाइश अफ़गानिस्तान में इससे पहले भी उन्होंने कोशिश की थी, ये 20 साल जो रहे हैं, कि वो क्योंकि सीरिया में जो कुछ हुआ उसके बाद और इराक़ में जो सूरत हाल बनी उसके बाद अफ़गानिस्तान उनके लिए सबसे ज़्यादा सेफ हेवन वो अपने इसको समझने लगे कि यहाँ एक ऐसा फर्टाइल लैंड है कि जहाँ जिस तरह अलकायदा ने पहले यहाँ से अपना बेस बनाया था, उसी तरह दाइश ने समझा कि अफ़गानिस्तान में वो अपना बेस बनाएंगे। लेकिन याद रखें कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान हैं, अफ़गान तालिबान दूसरे अलकायदा या दाइश से इस तरह मुख्तलिफ हैं कि अफ़गान तालिबान का कोई ग्लोबल एजेंडा नहीं है। अफ़गानिस्तान का इवन पाकिस्तान के अंदर कोई एजेंडा नहीं है। अफ़गान तालिबान ने जो कुछ भी पॉलिटिक्स की है, उन्होंने जो भी उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, वो सब अफ़गानिस्तान से ही रिलेटेड है। यानी उन्होंने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह कोई अमेरिका में जाके कोई अटैक्स नहीं किए, बरतानिया में अटैक नहीं किए, वहाँ कहीं भी आपको अफ़गान तालिबान का इन्वॉल्वमेंट नहीं नज़र आता। और उनका बेसिक कॉन्फ्लिक्ट भी अमेरिका से, या अमेरिका का बेसिक कॉन्फ्लिक्ट उनसे जो बना वो अलकायदा की वजह से बना।
ان کو یہ تھا کہ 9/11 کے بعد اسامہ بن لادن جو ہے وہ افغانستان میں ہی ہیں، القاعدہ کی میجر آپریٹرز جو ہیں وہ افغانستان میں ہیں، تو اس وجہ سے وہ کانفلکٹ بنا. ادروائز افغان طالبان اور امریکہ کا کوئی میجر کانفلکٹ تھا ہی نہیں اس حوالے سے. تو اس وقت جو سچویشن ہے، ان سالوں میں داعش نے جب بھی کوشش کی، ان کا ماضی میں بھی چند سالوں پہلے بھی داعش کے خلاف جو ہے ان کے درمیان ایک کشیدگی رہی تھی. انہوں نے داعش کی لیڈرشپ کو بارہا یہ کہا کہ وہ افغانستان سے نکل جائیں، افغانستان میں اپنی ایکٹیویٹیز نہ کریں، کیونکہ داعش کا ایک گلوبل ایجنڈا ہے جس طرح القاعدہ کا گلوبل ایجنڈا تھا. تو یہ ایک ایسا موقع تھا ان کے لیے کہ جو افغانستان میں کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، کوئی پلیس نہیں تھی، تو یہ ایک بہترین موقع تھا کہ امریکنز کو ٹارگٹ کیا جا سکے. اور ان کا مین ٹارگٹ امریکنز ہی تھے، اور وہ اس وجہ سے تھے کہ جو اس طرح کی آرگنائزیشن ہوتی ہیں وہ یہ نہیں دیکھتی کہ امریکہ نکل رہا ہے یا اس وجہ سے امریکہ کو ٹارگٹ نہیں کرے، لیکن انہیں یہ اندازہ تھا کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ لڑائی کے موڈ میں نہیں ہے اور یہ بہترین موقع ہے. تو انہوں نے وہ بہترین موقع پک کیا اور اس کو اٹیک کیا. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک نئے سوالات کھڑے ہو گئے کہ کیا داعش اور طالبان کے درمیان ایک نئی لڑائی چھڑ سکتی ہے، اور داعش کہیں اپنے جو قدم جو ہے وہ افغانستان میں جمانے کی کوشش تو نہیں کرے گی اس دوران. یہ ایک سوال ہے جس کا اگر داعش ایسا کرتی ہے تو نہ صرف یہ کہ طالبان کے لیے ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے بلکہ پاکستان کے لیے ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ داعش کا ایک گلوبل ایجنڈا ہے اور جس میں پاکستان کو بھی ویری امپورٹنٹ پوائنٹ مظہر عباس صاحب. اور یہ سوال آپ نے بڑا اچھا اٹھایا، میں ضرور ہلالی صاحب کی طرف بھی لے کے جاؤں گی کہ کیا طالبان داعش کے ساتھ بات چیت کریں گے یا ان کے خلاف کارروائی کریں گے، کیسے ان سے نمٹیں گے. اور ہلالی صاحب اس میں یہ بھی بات شامل کر لیجئے کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، جب ہم سپوائلرز کی بات کرتے تھے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، ممالک بھی ہیں جو کہ سپوائلر ہیں اور خطے میں امن نہیں چاہتے، تو کیا داعش انہی کے ایما پہ تو نہیں اس قسم کی کارروائیاں کر رہی تاکہ جو پیسفلی ایک پروسیس ہو رہا تھا اس میں رخنا ڈالا جائے، اس کو سبٹاج کیا جائے؟ دیکھیے، دو واقعہ ہیں جس کا ایکسپلینیشن اگر مل جائے تو پتہ چل جائے گا داعش کیا ہے. بلکہ تین چیزیں ہیں. ایک، what is Daesh composed of؟ کیا سینٹرل ایشینز ہیں، عرب ہیں، پاکستانی طالبان ہیں، اور پاکستانی ایکسٹریمسٹ ہیں، اور ساتھ ساتھ افغان بھی جو لوگ ہیں، خاص طور ان لوگوں کو جنہوں نے ٹی ٹی اے افغانستان کا طالبان نے نکال دیا آرگنائزیشن کو، یا ٹی ٹی پی نے ان کو الگ کر دیا، یا دوسرے آرگنائزیشنز الگ کر دیے. دیکھیے، یہ لوگ اتنے ایکسٹریمسٹ ہیں کہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ کوئی اور مسلمان ہے ان کے علاوہ. یہ کہتے ہیں ہم ہی ہیں جو ہیں مسلمان. دیٹس نمبر ون. مگر دوسرا سوال یہ ہے کہ جب نارتھ افغانستان میں طالبان نے ان کو گھیر لیا تھا، ان کے خلاف لڑائی افغان طالبان سے پہلے ہوئی ہے. جب انہوں نے گھیر لیا تھا تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اشرف غنی کی فوج اور اشرف غنی کے ہیلی کاپٹرز ان کو ناردرن افغانستان سے سیو کرنے کے لیے کیوں گئے تھے، اور ان کو ادھر بٹھا کے کدھر لے گئے، کیوں لے گئے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کا گٹھ جوڑ پہلے تھا. تیسری بات یہ ہے، یہ جو ان مارکڈ ہیلی کاپٹرز جو لوگ کہہ رہے تھے جب ان کی ایویکویشن ہو رہی تھی سیریا سے آ رہے تھے، یہ ان کو لایا گیا ادھر. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ چل کے آئے ہیں یا ایک ایک کر کے آئے ہیں، ان کو لایا گیا تھا. لوگ کہتے ہیں ہیلی کاپٹرز میں، ان مارکڈ ہیلی کاپٹرز اور پلینز میں. وہ کون تھے بھائی؟ کیا امریکن تھے؟ اگر یہ افغان طالبان کے دشمن ہیں تو امریکن شاید ہوں، کیوں نہیں؟ یہ افغان طالبان کے دشمن ہیں، ان سے لڑے ہیں پہلے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹولہ ہے یہ اینٹی امریکہ تو ضرور ہے مگر اینٹی طالبان بھی ہے. اور یہ جو ان کا جو آنا رہنا آرمز لینا یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ کہ ان کو ہندوستانی سپورٹ کریں، ہندوستان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا بھی رابطہ ہے. تو طالبان لڑیں گے ان سے؟ کوئی اور گروپ نہیں ہے افغانستان میں جو ان سے زیادہ انڈیا چاہتی ہے یا انڈیا ان کو فنڈ کرتی ہے. دے آر دا پرفیکٹ پیپل فار دیم.
طالبان کے خلاف ہیں، ہمارے خلاف ہیں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ ٹھیک ہے، لیکن امریکہ کے بھی خلاف ہیں، لیکن انڈیا تو امریکہ کے ساتھ ہے، تو پھر یہ تو ایک تھوڑی مسٹری سی بن جائے گی کہ ایکچولی یہ کس کے خلاف ہے. لیکن عمران صاحب انڈیا تو چاہتا ہے کہ جنگ ہو افغانستان میں، انڈیا چاہتا ہے کہ ادھر گڑبڑ ہو، وہ چاہتا ہے کہ ٹی ٹی پی کو اور امریکہ کے جھڑپ ہو، وہ چاہتا ہے کوئی بھی آ کے جنگ اگر چھیڑے تو امریکہ رہے گا. صحیح، تو یہ بیسیکلی وہی سپوائلر جس کا صحیح جو ہم پچھلی ڈسکشنز میں لالی صاحب جن کو سپوائلر کہتے رہے تو یہ وہ ہیں. لیکن عمران صاحب اب طالبان کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں. ایک جانب انہیں اکانومی سنبھالنی ہے، ابھی تو انہیں بیسک نیسیسٹیز بھی اپنے افغان لوگوں کو دینی ہے، پھر امن و امان کی صورتحال ہے. تو ایسے میں یہ داعش کے ساتھ نمٹنا ان کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج آگے آنے والے دنوں میں ثابت ہوگا. مزید بھی ایسے اٹیکس ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اگر آپ اس پورے واقعہ پہ دیکھیں، بڑا افسوسناک اور تشویشناک واقعہ، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ایئرپورٹ سے باہر کس کی سیکیورٹی تھی. ایئرپورٹ سے باہر طالبان کی بڑی مضبوط سیکیورٹی تھی، اور ایئرپورٹ کے اندر کون تھا؟ امریکہ، برطانیہ، اتحادی فوج. ہاں جی، اتحادی فوج. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں طرف جو ہے نا سیکیورٹی تو تھی، لیکن اس کے باوجود یہ جو واقعہ ہوا تو یہ اپنے اندر بہت ساری کانسپرنسز لے کے ہوا. اور پھر دیکھیں امریکن جو ہے، اگر ہم ہلالی صاحب کی تھیوری کو سچ مان لیں کہ امریکنز انہیں لائے ہیں تو پھر امریکنز ہی یہاں نشانہ بنے، اور جو یہ نشانہ بنے اس پہ امریکہ میں لیٹسٹ صورتحال یہ ہے کہ ان کی جو اپوزیشن لیڈر جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کیون میک کارتھی، انہوں نے تو یہ کہہ دیا ابھی سی این این سے انٹرویو کے دوران، انہوں نے کہا کہ جناب آپ 5-6 دن ٹھہر جائیں، 5 دن بعد جب ہمارا یہ ٹارگٹ پورا ہو جائے گا وہاں سے انخلا کا، تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں ہم یا تو جو بائیڈن سے استعفیٰ لیں گے یا ان کا مواخذہ کریں گے. اچھا، ہاں جی، یہ ابھی لیٹسٹ ہے. یعنی ریپبلکن جو ہیں ان کا موقف اس پہ اتنا سخت ہے. ٹھیک ہے. دوسری جو ابھی مظہر صاحب بات فرما رہے تھے، مظہر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھیں طالبان کا ماضی کیا ہے. طالبان کا ماضی یہ ہے کہ انہوں نے صرف فوکس کیا ہے ہمیشہ اپنے افغانستان کی. آپ دیکھیں جو 9/11 والا واقعہ ہوا تھا جس سے یہ پورا معاملہ شروع ہوا، اس میں بھی طالبان ملوث نہیں تھے براہ راست، وہ القاعدہ کا معاملہ تھا. طالبان کا کیا رول تھا؟ طالبان کا رول یہ تھا کہ انہوں نے کہا جناب ہم یہاں ہمارے مہمان ہیں اسامہ بن لادن، ہم ان کو نہیں دیں گے. تو طالبان نے ہمیشہ افغان طالبان نے سیاست کی ہے افغانستان کی، اپنے اس کی. داعش کا جو معاملہ ہے، داعش یہاں پہ ہے، اس کا غیر ملکی ایجنڈا بھی ہے، اسے غیر ملکی سپورٹ بھی ہے. اب یہاں واقعہ یہ ہوا کہ جب ٹیک اوور کیا طالبان نے تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جیلوں سے سب کو چھوڑ دیا. اس میں کابل کے جیل میں 8 داعش کے لوگ تھے، جن میں ان کا لیڈر ابو عمر خراسانی بھی تھا جو طالبان نے مار دیے، اس کو بھی گولی مار دی. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کی آپس میں رفت تو ہے، وہ کوشش کریں گے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر امریکہ بہادر اور اتحادی ان کی سپورٹ نہ کریں، اب تو بہادر نہ کریں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ طالبان ان پہ بھی قابو پا لیں گے. لیکن اور بھی بڑی چیزیں جس کے لیے عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان کہتے ہیں کہ جی طالبان کی دنیا مدد کرے، ان کو جج بعد میں کریں گے کہ وہ اپنے کہے پہ قائم ہے یا نہیں، لیکن پہلے وقت ہے کہ ان کی مدد. کیا انہوں نے کہا، سن لیجیے. اب وقت آ گیا کہ دنیا مدد کرے امن لانے کے لیے وہاں، اور وہ کوشش کرے. اگر طالبان کوشش کر رہے ہیں سب کو شامل کر کے وہ امن کی بات کر رہے ہیں تو ان کی مدد کریں. تو مظہر عباس صاحب کیسے دنیا طالبان کی مدد کرے؟ ابھی تو طالبان کی ہی کریڈیبلٹی پر کویسچنز ہیں، دنیا کو کافی سارے سوالات ہیں ان کے ذہن میں. اگرچہ طالبان کچھ بدلے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ظاہر ہے ٹریک ریکارڈ کو نظر میں رکھتے ہوئے دنیا کے اپنے ان کے بارے میں تحفظات ہیں. تو ایسے میں طالبان کی مدد کیسے ہوگی؟ دیکھیے اس پورے جو کنٹروورسی ہے داعش کی اور اس میں ہم ایک فیکٹر کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور وہ ہے ایران. جو ایران ہے وہ امریکہ کا بھی ہدف ہے اور وہ داعش کا بھی ہدف ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ جو سچویشن ہے اس میں اس لیے کہ اگین افغان طالبان کا کانفلکٹ ایران سے اس طرح کا نہیں ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ افغانستان سے باہر افغان طالبان کی پالیٹکس رہی بھی نہیں ہے.
اور القاعدہ کا ایشو یہ تھا کیونکہ القاعدہ واز سو پاورفل اور القاعدہ فائنینشلی بہت اسٹرانگ تھی، تو اس وقت طالبان کے لیے نہیں تھا کہ القاعدہ کو وہاں سے ڈسلوچ کر سکے، کیونکہ اس کے نتیجے میں افغانستان کے اندر بہت زیادہ خونریزی ہوتی. تو یہ جو ایک سچویشن تھی اس وقت، یہی اسی وجہ سے وہ اس وقت طالبان یہ فیصلہ نہیں کر پائے. حالانکہ جنرل مشرف نے ان کو بڑا سمجھانے کی یہ کوشش کی تھی کہ اگر اس وقت القاعدہ کے لیڈروں کو وہاں سے نہیں نکالا گیا تو اٹیک ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت میری مفتی جمیل جو تھے مرحوم، وہ گئے تھے شامزئی صاحب کے، نظام الدین شامزئی جو ملا عمر کے استاد تھے، ان کے ساتھ، اور جنرل محمود جو ISI کے چیف تھے، لیکن وہ بات پھر بن نہیں سکی اور وہ ظاہر ہے پھر جو ہوا وہ ہمارے سامنے. اس وقت جو سچویشن ہے وہ اس لیے بہت زیادہ والیٹائل ہے، اس لیے کہ ایک انسرٹنٹی ہے. انسرٹن سچویشنز میں اس طرح کی سچویشنز کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہتی بعض سچویشن میں. اور یہ میں بتاؤں کہ افغان طالبان، مجھے ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، علی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ افغان طالبان دوسرے لوگوں کو اپنی گورنمنٹ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. وہ دوسرے اتحادیوں کو صرف یہ اشور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے. وہ ان کے خلاف جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے وہ انہیں ٹارگٹ نہیں کریں گے، یعنی چاہے حامد کرزئی ہوں، ایون وہ اشرف غنی کو بھی یقین دلا رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی اگر وہ واپس آنا چاہیں. تو وہ بیسکلی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی کولیشن گورنمنٹ بنانا چاہ رہے ہیں. وہ آئی ڈاؤٹ کہ افغان طالبان، کیونکہ ان کے اندر ایک گروپ ایسا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ ان سارے لوگوں نے تو ان 20 سالوں میں امریکہ کے ساتھ لڑائی لڑی، امریکہ کے ساتھ اتحادی رہے، تو ہم نے تو لڑائی لڑی ہے، آج ہم ان کو اپنی گورنمنٹ کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور اشور کرا سکتے ہیں ان کو کہ ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ آزادانہ آپ کی نقل و حمل ہوگی، ہم یہی وہ دنیا کو باور کرانا چاہ رہے ہیں. وہ کس حد تک اس پہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے. لیکن افغان طالبان کا اصل ٹیسٹ شروع ہوگا جب گورنمنٹ بن جائے گی، جب کوئی ان کی پوری پالیسی امپلیمنٹ ہو جائے گی، کیبنٹ بن جائے گی، اس کے بعد ان کا پالیسی اسٹیٹمنٹ آئے گا. وہ چاہے ویزاوی خواتین ہو، ویزاوی ہیومن رائٹس ہو، وہ ان کا جو طرز حکومت ہے وہ بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا کہ آج سے 20 سال پہلے تھا. اس کے اندر وہ نہیں ہوگی، لیکن وہ خاص نہیں ہوں گے، وہ خاص اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے لیے نہیں ہوں گے، لیکن وہاں شریعہ نافذ ہوگی، آئیڈیالوجی وہی ہوگی، اسلامی آئیڈیالوجی وہی ہوگی، اسی طریقے سے سزائیں بھی ہوں گی. این ممکن ہے کہ اس طریقے سے شاید اتنا وہ نہ ہو، تھوڑا سا مائل ہو، لیکن وہ سارا اس وقت جو ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ کیسے بنائے، پیسہ ہی نہیں ہے. ایک اسٹیبل گورنمنٹ چلے گی کیسے اگر پیسہ نہیں ہوگا. تو اس لیے وہ دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا مسکنسیپشن ہے ہمارے بارے میں تو وہ ہم دور کرنا چاہتے ہیں. آپ اور وہ چائنا سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور وہ رشیا سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ٹرکی سے بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس لحاظ سے ہمیں سپورٹ کرے. اور عمران خان وہ سپورٹ چاہ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سپورٹ کرنی چاہیے. لالی صاحب، جو مظہر عباس صاحب نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ وہ کیا واقعی کوئی نیشنل گورنمنٹ نہیں بنانا چاہ رہے، اور پاکستان جو سپورٹ کی بات کر رہا ہے کیا دنیا انہیں دے گی وہ سپورٹ؟ دیکھیے، دنیا تو ان کو بالکل سپورٹ نہیں دے گی اگر وہ ملا عمر کے حرکتیں پہ آ جائیں، بالکل نہیں دے گی. اور میرے خیال میں ہم بھی تھوڑا کھچکائیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ان لوگوں نے جو وعدہ کیا ہے انکلوسیو گورنمنٹ کا، پروگریسو اسلام کا، ان سو مینی ورڈز، شریعہ یس، مگر کس طریقے سے آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں شریعہ وہ بھی تو امپورٹنٹ ہے. تو اگر انہوں نے پروگریسولی کچھ دکھایا اور ماڈریٹ کیا اپنا سٹانس، میرے خیال میں شروع میں تو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے اور ہم کریں گے. بعد میں چین اور روس دیکھے گی کہ یہ بھائی یہ 1 مہینہ 1.5 مہینے 2 مہینے بعد کہ یہ چل کیسا رہا ہے معاملہ. اور اگر انہوں نے وہی حرکتیں پہ آ جائیں تو آئی ایم سوری، وہ بالکل چلے گا نہیں، اور بڑا پریشر سب پہ آئے گا کہ ان کے ساتھ کیا تعلقات رکھنا ہے. دوسری بات ہے جو عمران خان نے کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے. بھائی ان کے پیسے ضبط ہو گئے ہیں $10 ملین، ان کی $800 and $900 ملین IMF نے بھی روک دیا ہے جو کووڈ کے بعد ان کو ملنا تھا. آپ کو بتا نہیں رہے ہیں، مگر یہ لوگ جو بارڈر کراس کر رہے ہیں یہ آئی ایم افریڈ یہ ریفیوجیز ہیں. ٹھیک ہے، یہ گئے ہیں، آئے ہیں،
اور جب یہ گئے ہیں تو دے وینٹ ٹو اسٹے، مگر ان کے پاس کوئی ہے فیسلٹی کہ واپس آ سکتے ہیں، اور یہ واپس آ رہے ہیں۔ 30-40 ہزار لوگ اگر کراس کر رہے ہیں بارڈر اور ہیوج ایک رش ہے، تو میں نہیں کہتا کہ دے آر جینیوئن ریفیوجیز جو ڈر کے خوف سے بھاگ رہے ہیں، مگر یہ وہ لوگ ہیں جو کراس کر سکتے ہیں، کیا تھا ادھر رہنے کے لیے، مگر اب واپس آ رہے ہیں اس لیے کہ کابل میں جو حرکت ہو رہی ہے اور طالبان کے ڈر سے۔ تو ہمیں پیسے دینے چاہیے ان کو، بھئی کھانے کا خوراک کا پیسہ نہیں ہے ان کے پاس، کدھر سے آئے گا؟ پرائسز ہیو گون اپ، کابل ATM نہیں ہے، بینکس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے کابل میں۔ تو میرے خیال میں ہر صورت میں ہم ان کو مدد کرنا چاہیے، جلدی سے مدد کرنا چاہیے، اور جتنی جلدی یہ گورنمنٹ بنائے، یہ پتہ نہیں یہ دیر کیوں لگا رہے ہیں، اور اگر یہ کارزائی کو رکھنا چاہتے ہیں اور عبداللہ کو رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، دے دو سم انکانسیکوینشل۔ لیکن ایک ویسے یہ بھی تھیوری سرکولیٹ کر رہی ہے کہ مائٹ بھی 31 اگست تک جو انخلا کی ڈیڈ لائن ہے، اگر اس میں توسیع نہیں ہوتی، ویسے میں اس پہ بھی آپ لوگوں کا ایک شارٹ کمنٹ ضرور چاہوں گی کہ ہلال صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیڈ لائن جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ظاہر G7 میں بھی اس پر بات ہوئی ہے، لیکن انہوں نے تو کہا ہے کہ بھائی نہیں، امریکہ تو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوگی ڈیڈ لائن میں کوئی توسیع، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اتنا انخلا ہو سکے گا مکمل؟ کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ڈیڈ لائن کو انکریز کرے جب تک آپ بہتر سیکیورٹی نہیں لا رہے ہیں۔ امریکہ نے تو آج پھر وارننگ دے دی ہے کہ اور بم اٹیکس ہو رہے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے۔ تو یہ اگر ہونے والا ہے تو یہ obviously the security is no good۔ تو کیسے سیکیورٹی ہوگا؟ امریکن اور طالبان بیٹھ کے فیصلہ کریں، اس وقت تک 31 کے بعد سسپینڈ ہو جائے گا یہ۔ اب امریکہ میں جو ہونے والا ہے بائیڈن کے خلاف، جو ہوگا وہ الگ بات ہے، ریپبلکنز جو تیاری کر رہے ہیں، مگر میرا اپنا خیال ہے کہ یہ 31 تک جائے گا اور پھر رک جائے گا، اس لیے اگر اور بم پھٹ گئے تو امریکن اور جو بھی ہیں وہ کہیں گے یار یہ سیکیورٹی ارینجمنٹس they're not good enough، تو اب بیٹھ کے سوچیں کیسے کریں۔ تو پھر نیا ایک محاذ کھل جائے گا، آپ کو لگ رہا ہے کوئی نئی جنگ تو نہیں شروع ہو جائے گی؟ دیکھیں بات یہ ہلالی صاحب نے اتنی باتیں کی ہیں نا جو مجھے اس سب کے جواب دینے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں ہلالی صاحب کی اس بات سے بالکل بھی متفق نہیں ہوں کہ دنیا ان کو نہیں مانے گی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ عمران خان نے جو کہا ہے، یہ جو معاملہ ہوا ہے نا، آپ دیکھیں کہ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہوا کابل والا، لیکن اس کا ایک طرح سے طالبان کو فائدہ بھی ہوا ہے۔ میں نے نہیں کیا، دنیا نہیں مانے گی۔ سر سن تو لینا ہلالی صاحب، سن تو لیں۔ وہ یہ کہتے دیکھے گی، تو میں سنوں گا نا جو آپ کہیں، آپ جو میرا بارے میں کہہ رہے ہیں وہ تو نہیں سن سکتا اگر آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ نہیں سر، آپ کی بات میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ چلیں عمران صاحب اپنا گم۔ ہلالی صاحب میں اپنے ٹائم میں بھی آپ کی بات سننے کو تیار ہوں۔ جی گزارش یہ ہے کہ اب دیکھیں جو عمران خان صاحب نے کہا ہے وہ کیا کہا ہے، میں آپ نے اس میں بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا ان کی مدد کرے۔ اب اس واقعے کے بعد جرمن چانسلر جو ہیں انجلا مرکل، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اٹ از کلیئر دیٹ ناؤ طالبان از دی ریئلٹی ان افغانستان۔ اچھا، اب یہ پہلی بات۔ دوسرا، جرمن کے جو اس وقت افغانستان امور کے خصوصی نمائندے ہیں وہ دوحہ میں اس وقت بھی طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ تیسری بات، جرمنی کے ہی وزیر خارجہ ایک انقلابی اور ہنگامی دورہ کرنے والے ہیں پاکستان کا، ازبکستان کا، تاجکستان کا اور ترکی کا، قطر کا، جس میں وہ یہی مشاورت کریں گے کہ یہ سارے معاملات سے کیسا ہو۔ تو دنیا اب ان کو جگہ دینے جا رہی ہے۔ چائنا کے بھی سٹیٹمنٹس ہم دیکھ چکے ہیں، رشیا کے بھی۔ دوسری بات یہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ طالبان کو کیسے کریں گے، دیکھیں بات یہ ہے کہ پوری دنیا اس ایجنڈے پہ متفق ہے کہ ان کا دشمن کون ہے۔ امریکہ کہتا ہے دشمن داعش ہے، طالبان کہتے ہیں دشمن داعش ہے۔ اگر سب کا دشمن داعش ہے تو پھر ان کو ایک ایجنڈے پہ متفق ہوگی، اس کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی۔ تیسری بات جو اس سے بھی اہم میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ طالبان نے جو اپنا امیج بنایا ہے اس میں آپ کو امریکہ اور ان کا جو، پھر میں کہوں گا امریکہ بہادر طالبان کے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے۔ 2017 میں مظہر عباس صاحب کو یاد ہوگا کہ جو جارج جانسن صوبہ ہے افغانستان کا، وہاں پہ داعش کا اور ان کا دو بدو لڑائی ہوئی تھی ان کی، اور امریکی جہازوں نے جا کے وہاں بمبنگ کی تھی اور طالبان کو ریسکیو کیا تھا داعش سے۔
تو معاملہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں طالبان اور امریکہ بھی دوحہ میں بھی جڑے ہوئے تھے. ہاں سن یہ سارے جو معاملات ہیں نا یہ چیزیں آہستہ آہستہ کھلیں گی. اور سب سے آخری بات پھر آپ ضرور آگے جائیں، وہ آخری بات یہ ہے کہ حکومت بنانے کی جو ہلالی صاحب کو جلدی ہے وہ طالبان کو اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے کنٹرول ملیٹریلی تو کنٹرول سنبھال لیا ہے، لیکن انہیں حکومت بنانے میں ابھی شاید سال سے بھی زیادہ لگ جائے. کیونکہ ہاں جی وہ اس میں ابھی بالکل اس میں انہیں جلدی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی اب دنیا سے وہ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری مدد کرے، ہمیں بھی پیسے دیں، ہم پیسے ڈالرز کے بغیر وہ چلا کچھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے ہلالی صاحب، مجھے آپ کا کامنٹ تو لینا ہے، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں میں بریک کی طرف پہلے چلے جاؤں، پھر آ کے تفصیل سے آپ کا کامنٹ بھی لیتے ہیں اور مظہر عباس صاحب سے بھی مزید بات کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ DJISPR نے بات کی ہے جو پاکستان کے پرسپیکٹو میں معاملات ہیں اس کے حوالے سے بھی اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، جلدی سے چلوں گی ظفر ہلالی صاحب کے پاس، وہ کچھ ریپلائی کرنا چاہ رہے تھے عمران صاحب کو. جی ہلالی صاحب اوور ٹو یو. دیکھیے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ریکگنیشن اس وقت ہوتا ہے کہ ریالٹی جب ہو، یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ریالٹی پہ ریکگنیشن نہیں ہوتا. ہم نے ابھی تک 70 سال ہو گئے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا ہے. کیوں نہیں کیا ہے بھائی؟ ریالٹی تو ہے اسرائیل، مگر نہیں کیا. یہ جب کہتی ہے مرکل کہ ریالٹی ہے اور ساتھ ساتھ کہتی نہیں ہے کہ ہمیں ریکگنائز کرتے ہیں ان کو، اس لیے کہ امریکہ اور نیٹو نے کہا ہے ہم بھی نہیں ریکگنائز کریں گے بلکہ وی ول گو فردر، ہم سینکشن کریں گے. جب تک آپ اپنے حرکتوں سے نہ بتائیں کہ یو آر ڈوئنگ واٹ یو پرومسڈ، تو ریکگنیشن ایک کنڈیشن ایک ٹھیک ہے پہلے دیکھیں گے لوگ اور پھر آپ کے خیال سے دنیا کرے گی. ٹھیک میں سمجھتا ہوں ریکگنیشن از ناٹ اے فیور. ٹھیک ہے ریکگنیشن 3 کرائیٹیریا کو میٹ کرنا چاہیے: کنٹرول، اتھارٹی، کمانڈ آف دا بارڈرز. یہ اگر 3 ہو تو جو بھی ملک ہو اچھا یا برا یو ہیو ٹو ریکگنائز. بالکل ٹھیک ہے. چلیے یہ ہے میرا بیسس. ٹھیک ہے ہلالی صاحب اب تھوڑا سا مجھے آگے بڑھنے دیں پلیز. DJISPR نے جب بات چیت آج کی تو انہوں نے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے. کیا انہوں نے بتایا آپ سن لیجئے، پھر اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. We are only allowing people to cross with documents. Government to government contact established hoga and we do expect a very cordial relationship at the government level. We expected, these were our apprehensions that the way situation was unfolding in Afghanistan, there can be a spillover into Pakistan. That is the only reason that we took all these steps. We started beefing up our security in these areas. That is when we upped the ante against the terrorist infrastructure which was over there. مظہر عباس صاحب، ظاہر ہے کہ جو ہمیں پاک فوج پہ پورا اعتماد ہے وہ سیکیور کر رہے ہیں سارے ملک کو، بارڈرز کو، لیکن یہ بڑا ہی کمپلیکس سا لگ رہا ہے سچویشن کہ سب کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ کون ریفیوجی ہے، کون جو ہے وہ کوئی ٹیررسٹ ہے. انٹری پوائنٹس جو ہیں وہ تقریباً 10% بار نہیں ہے. تو کتنے چیلنجز ہیں پاکستان کو اس سارے معاملات کو لے کر کے؟ دیکھیے جو پہلے سچویشن تھی وہ کیا تھی؟ پہلے سچویشن یہ تھی کہ پاکستان میں وارداتیں ہوتی تھیں اور پاکستان سے وارداتیں کر کے لوگ افغانستان چلے جایا کرتے تھے. کبھی قندار چلے جاتے تھے، کبھی جلال آباد چلے جاتے تھے. اس میں TTP بھی شامل تھی، اس میں اور دوسری آرگنائزیشن بھی شامل تھی. اور یہ جتنے میجر انسیڈنٹس پاکستان میں ہوئے ان کے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ افغانستان میں پائے گئے. جو وانٹڈ تھے اس زمانے میں طالبان ہینڈ اوور نہیں کرتے تھے. امپورٹنٹ بات یہ کہ آج DJISPR نے یہ تو بات کی کہ طالبان نے ایشور کیا ہے کہ وہ TTP کے حوالے سے جو ہے وہ مطمئن ہیں کہ یہ TTP کو سپورٹ نہیں کریں گی. لیکن جن لوگوں کو افغان طالبان نے TTP کے ریلیز کیا ہے ان کی حوالگی جو ہے وہ نہیں مانگی گئی کہ انہیں حوالے کیا جائے، کیونکہ وہ پاکستان کی کئی واقعات میں وہ مطلوب ہے. اور وہ ظاہر اب تو جو ہے وہ بہت زیادہ وہ جو ہے وہ باندھ دی گئی ہیں، رکاوٹیں ہیں، بہت زیادہ آسان نہیں ہوگا.
لیکن اسپل اوور کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اسپل اوور یہ نہیں ہوگا کہ افغانستان سے لوگ آ کے یہاں کارروائی کریں گے، لیکن جس طریقے سے وہاں طالبان، اگر طالبان کی حکومت قائم ہوتی ہے، وہاں طالبان کا طرز حکومت قائم ہوتا ہے، تو اس کا آٹومیٹکلی پاکستان میں جو کلدم آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کو گلیمرائز کریں گی پاکستان کے اندر. اچھا. اور وہ اس میں وہ کسی انداز میں بھی گلیمرائز کر سکتی ہیں. وہ مختلف انداز میں ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے. پاکستان میں تنظیمیں کلدم تو قرار دی جاتی ہیں، لیکن ان کی سرگرمیاں تو رہتی ہے. ان کے پیمفلیٹس چھپتے ہیں، ان کے مختلف انداز میں. چاہے آپ دیکھ لیں جتنی بھی کلدم آرگنائزیشنز ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کسی بھی طریقے سے انڈر گراؤنڈ طریقے سے جاری رہتی ہیں. تو ہم نے اس طریقے کا کریک ڈاؤن نہیں کیا ہے. تو افغانستان کی سچویشن جیسے بھی ڈیولپ ہوگی، جس طرح بھی ڈیولپ ہوگی، یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان میں اس کے اثرات محسوس نہیں کیے جائیں. وہ کسی بھی انداز میں محسوس کیے جا سکتے ہیں. دیکھیے ان کی ایک پولیٹیکل سپورٹ اگین میں نے کہا کہ افغان طالبان صرف اپنا طرز حکومت جو ہے وہ بناتے ہیں، ان کی ساری ایکٹیویٹیز افغانستان میں کنفائنڈ ہیں، لیکن ان کی انسپریشن دوسرے ممالک لے سکتے ہیں. اور اس میں پاکستان ایک بڑا بریڈنگ گراؤنڈ ہے جہاں ایسے لوگ ہیں جو ان سے انسپائرڈ ہیں. ایسے لوگ ہیں، پولیٹیکل لوگ بھی ایسے ہیں جو ان کے اس پوری جدوجہد کو سپورٹ کرتے ہیں. صحیح ہے. اور وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی بالکل ایک مختلف آرگنائزیشن ہے. یا آپ جتنے دفاعی تجزیہ کار ہیں اوروں سے سن لیں کہ جی وہ ٹی ٹی پی کے بارے میں بہت ہارش ان کا وہ رہتا ہے، اور لیکن افغان طالبان کے بارے میں ان کا ایک مختلف ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ افغان طالبان کا ٹی ٹی پی سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کے اس طریقے سے اگر افغان طالبان نے کوشش کی تو ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز رک سکتی ہیں. لیکن پاکستان میں اتنی زیادہ آرگنائزیشنز ہیں، پاکستان میں اتنا زیادہ، کیونکہ اس وقت دیکھیں چائنا کی بہت بڑی کنسرن ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بلوچستان میں، خاص طور پہ بلوچستان میں سیکورٹی اور سخت کی جائے گی، کیونکہ جو چائنیز کے 2-3 انسیڈنٹس ہوئے ہیں، چائنیز بالکل بھی آپ کی سیکورٹی بالکل ان کے بھی کنسرنز ہیں. لیکن اس میں ہلالی صاحب کمیشن بنایا ہے طالبان، افغان طالبان نے، اور ٹی ٹی پی کے معاملات جو پاکستان کے حوالے سے تحفظات ہیں ان کو کرنے کے لیے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ انف ہے پاکستان کی سیکیورٹی کو گارنٹی کرنے کے لیے؟ اور اگین وہی بات کہ ویسے تو ظاہر ہے ہمارا ٹرسٹ تو اپنے افواج پاکستان پر ہی ہے، تو آپ پاکستان میں آنے والے دنوں میں خدا نخواستہ کیا کوئی ایسی امن و امان کی صورتحال ناقص تو نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیے یہ بالکل کافی نہیں ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک کمیشن بنایا ہے، یا یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، کوئی ہمارا زمین استعمال کر کے پاکستان کے خلاف یا کسی اور ہمسایہ کے خلاف نہیں کریں. یہ سب ہم نے سنا ہے، یہ سب بہت سنا ہے ہم نے. اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ عمل کرو. تم تو جڑے ہوئے ہو ٹی ٹی پی سے، کس کو نہیں پتا کہ تمہارے علاقے میں جو تمہارا کنٹرول تھا اس موو کے پہلے ادھر سے اٹیک ہوتے تھے پاکستان کے اوپر. ٹھیک ہے، کیا اس وقت آپ ان کو کچھ نہیں کہتے تھے؟ کیوں نہیں کہتے تھے؟ آپ نے کہا نہیں ان کو، اس لیے کہ انہوں نے آپ کو پناہ بھی دیا ہے اور انہوں نے آپ کو مدد بھی کیا ہے امریکنوں کے خلاف. تو دیکھیے اتنا انف نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا، ہمیں ویجیلنٹ بھی رہنا ہے، ریلیکس نہیں ہونا. بالکل ٹھیک، صحیح ہے. ہلال صاحب میں ایک شارٹ کمنٹ عمران صاحب سے پہلے لوں، پھر بریک کی طرف جاتے ہیں. عمران صاحب آپ کیا کہتے ہیں پاکستان میں آنے والے دنوں میں سچویشن انشاءاللہ ہم سیف ہیں؟ دیکھیں آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی تھی بریفنگ، اس میں آپ دیکھیں انہوں نے ایک طرح سے پوری ایک پالیسی بیان کر دی ہے. وہ آپ ملٹری کی پالیسی بھی کہہ سکتے ہیں، حکومتی پالیسی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس پہ دونوں کی پالیسی ایک ہی ہے. لہٰذا اس حوالے سے چلیں ایک اچھی بات ہے، خوشخبری ہے کہ انہوں نے اس طرح کے انتظامات کیے ہیں کہ وہ اتنا خطرہ نہیں ہے. دوسری میں سمجھتا ہوں اس سے بھی اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ طالبان جو ابھی مظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ وہی طالبان ہیں، میں تھوڑا سا اس سے بڑی معذرت کے ساتھ، میرے لیے مظہر صاحب بڑے ہی انتہائی قابل احترام ہیں، لیکن تھوڑا سا میرا ہے اختلاف اس پہ کہ یہ وہ والے طالبان نہیں ہیں. وہ کیوں نہیں ہیں؟ وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے 20 سال بڑے دھکے کھائے ہیں، کافی کچھ سیکھا ہے، بڑی ماریں کھائی ہیں. اچھا اس 20 سالوں میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے سزائیں بھی بھگتی ہیں، انہوں نے میڈیا بھی دیکھا ہے، میڈیا بھگتا بھی ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھگتا ہے.
اس کے بعد ان کا دیکھیں معاملہ کیا ہوا, انہوں نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنا امیج چینج کرنے کی کوشش کی ہے. نہیں, امیج چینج کو چھوڑ دیں, انہوں نے اتنی سمجھداری کے ساتھ اپنا ڈپلومیٹیکلی پوری دنیا کے ساتھ روابط نہ صرف بنائے ہیں بلکہ ان سے سیکھا ہے. اس لیے اب وہ یہ امیج لے کے چل رہے ہیں, وہ یہ بیانیہ لے کے چل رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی ہو یا کوئی ہو, ہم کسی کو بھی افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے. انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہم اگر کسی کو بھی اجازت دیں گے تو پوری دنیا میں ہمارے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا. اس لیے انہیں ہمارے سے زیادہ ان کا فائدہ اس میں ہے کہ وہ اب ان کو وہاں پہ وہ ہمارے خلاف کام نہ کرنے. چلیے ایک بریک لیتے ہیں. جو نظر آئی ہے کہ جو سچویشن ہے اس میں اب سب نے لی طالبان کی, اب سب شاید یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس پر کس طرح اور کیسے عمل کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہی دنیا فیصلہ کرے گی کہ آگے کیسے چلنا ہے. اب ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی 3 سالہ کارکردگی کے حوالے سے, جس پر خود حکومت نے تو خوب تسلی ظاہر کی ہے, لیکن کیا عوام بھی اتنا ہی مطمئن؟ ایک بریک کے بعد. تین سالہ کارکردگی پر تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس میں بتایا گیا کہ کیا کچھ کیا گیا ہے. کافی اعتماد میں دکھائی دیے پرائم منسٹر صاحب, جو کہ ہمیشہ ہی ویسے پورے اعتماد نظر آتے ہیں, لیکن جتنی مطمئن حکومت ہے کہ اتنا ہی ہونا چاہیے نہیں, اس پر بات کرتے ہیں. پہلے مظہر صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے, سب سے پہلے تو مظہر صاحب آپ کے خیال سے کارکردگی جانچنے کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم یہ دیکھیں کہ جو وعدے کیے تھے وہ پورے کتنے ہوئے کتنے نہیں, یا پھر یہ کہ پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ اس کا موازنہ کریں, یا تیسری چیز یہ کہ جو گیون سرکمسٹانسز تھے, کورونا تھا, انڈیا کے ساتھ جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی مشکلات, اس میں کیا پرفارم کر سکی؟ تو تینوں میں سے کس طریقے سے ہم جانچیں تو ہم کہیں گے کہ جی کارکردگی کیسی رہی؟ دیکھیں زمینہ, پہلی چیز تو یہ کہ وہ عمران کو میں کلیریفائی کر دوں, میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ افغان طالبان چینج نہیں ہوئے. میں نے کہا ان کی جو طرز حکومت ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی جب وہ حکومت کریں گے, اور وہ ظاہر ہے جب حکومت کریں گے تو پھر پتہ چلے گا. ابھی تو میں اور آپ ایک گیس ہی کر سکتے ہیں, گیس ورک کر سکتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنا انداز ضرور بدلا ہے جو اب تک ہے بیفور میکنگ انٹو دی گورنمنٹ. جب وہ آئے گا پھر دیکھتے ہیں ہم. دیکھیے پیمانہ کیا ہوتا ہے کسی بھی حکومت کی کامیابی کا, وہ ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب وہ اگلے 2 سال بعد, یا اگر خود انہوں نے ارلی الیکشن کرا دی, اس وقت جب بھی وہ نیکسٹ الیکشن میں جائیں گے تو وہ یہ کیا کہیں گے لوگ؟ اب جو ہے عمران خان کو ووٹ, انٹیسٹڈ عمران خان کو ووٹ نہیں پڑے گا, اب پڑے گا ٹیسٹڈ عمران خان کو. لوگ یہ پچھلی مرتبہ 2018 میں جب لوگوں نے ووٹ دیا تو لوگوں نے ووٹ دیا کہ عمران خان کو, بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ووٹ دیا کہ جی کیوں نہیں عمران خان کو ووٹ دیں, ایک چانس ان دونوں پارٹیوں کو دے دیا, ایک چانس عمران خان کو بھی دے دیں. اب ایسا نہیں ہوگا. اب جو لوگ جج کریں گے وہ یہ کہ یہ 5 سال عمران خان کے کیسے گزرے ان کی نظر میں, اور وہ ظاہر ہے پھر اس لحاظ سے ان کو ووٹ پڑے گا. جو اب تک کی ان کی پرفارمنس ہے اس کا پیمانہ کیا ہے؟ دیکھیے, ایک انہوں نے سوشل سیکٹر میں بہت کام کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, چاہے وہ احساس پروگرام ہو, صحت کارڈ ہو, دوسری ہاؤسنگ, وہ کنسٹرکشن جو انڈسٹری ہے اس کو وہ گرو کی ہے, یہ سب چیزیں ہیں. لیکن یہ پیمانہ نہیں ہوتا خوشحالی کا کہ لوگ موٹر سائیکل لوگوں نے بہت زیادہ خرید لی ہے. آپ دیکھ لیں تو کتنے ایسے لوگ ہیں اس ملک میں جو بغیر موٹر سائیکل کے ہیں. اگر اتنا ہی خوشحالی آئی ہوتی تو بسوں میں لوگ لٹک کر نہیں جا رہے ہوتے, ٹرینوں میں لوگ اس طریقے سے لٹک کے نہیں جا رہے ہوتے. لوگوں کے پاس اگر گاڑیاں آئیں, اور جو گاڑیاں آئی ہیں وہ کون سی گاڑیاں آئی ہیں, کن کے پاس گاڑیاں آئی ہیں, تو یہ وہ پیمانہ ہے جو مشرف صاحب بھی اسس کرتے تھے کہ دیکھیں اس وقت لوگوں کے پاس کتنی موٹر سائیکل آ گئی ہیں, کتنے لوگوں کے پاس موبائل فونز آ گئے ہیں. تو موبائل فون تو جو فقیر ہوتا ہے اس کے پاس بھی ہوتا ہے, جو بھیک مانگ رہا ہوتا ہے. تو پھر کیا پیمانہ ہے؟ دیکھیے پیمانہ سیدھی سی چیز یہ ہے کہ میرا وے آف لائف کس طریقے سے اوپر گیا ہے. اب میں جج کر رہا ہوں کس انداز میں. مہنگائی کیوں, عمران خان خود کہتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر خوشحالی آئی ہے تو پھر مہنگائی کا رونا کیوں رو رہے ہیں؟ اگر خوشحالی آئی ہے تو پھر مہنگائی کا رونا کیوں رو رہے ہیں؟ صحیح ہے. آپ جا کے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں چلے جائیں, آپ گورنمنٹ ہاسپٹل کے باہر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, ان سے جا کے معلوم کریں کہ دوائیں خریدنے میں انہیں کیا دشواری پیش آتی ہے. 400% دوائیں بڑھی ہیں پچھلے 3 سالوں میں.
آپ جا کے معلوم تو کریں کہ لوگوں کا جو ہے وہ آپ یہ معلوم کر لیں کہ پچھلے 3 سالوں میں کتنا روزگار ملا ہے اور کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. ٹھیک. یہ معلوم کر لیں کہ جن کو روزگار ملا ہے ان کا جو اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے اس کے اندر ہے کیا سوائے تنخواہ کے. ہمارے یہاں پورا جو لیبر لاز ہیں وہ اتنی پیتھیٹک ہیں کہ آپ کو اگر نوکری مل بھی جاتی ہے نا تو مہینوں میں تو تنخواہ ملتی ہے آپ کو, اور جو تنخواہ ملتی ہے وہ تو جب آپ جو سیلری کلاس ہے, سیلری کلاس اوپر آیا ہے. عمران خان بتا دیں کہ سیلری کلاس اوپر آیا ہے کہ نہیں آیا, بتا دیں کہ سیلری کتنی بڑی ہے اور مہنگائی کتنی اور قیمتیں کتنی بڑی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی لوگوں کی مشکلات ہیں باقی, تو اس لیے ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ خوشحالی ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ ہے مشکلات. ٹھیک ہے مظہر صاحب, میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گی. ہلالی صاحب, پرائم منسٹر صاحب تو بہت مطمئن دکھائی دیے, کیا ان کا اطمینان آپ کو ٹھیک جائز نظر آتا ہے؟ دیکھیے, کون سے اسٹیٹسٹکس کے ساتھ آدمی جج کرتا ہے ایک اکانومی کو بہتری ہوئی ہے کہ نہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 1.8 بلین سے 20 بلین ہو گیا ہے. سوری آئی بیگ یور پارڈن, 20 بلین سے 1.8 بلین ہو گیا ہے. کیا آپ کا خیال ہے یہ پروگریس نہیں ہے؟ فارن ایکسچینج ریزروز 16.5 سے 27 ہو گئے ہیں. کیا یہ اچھا نہیں ہے, خاص طور ایسے موقع پہ جب کووڈ ہے؟ ریونیو کلیکشن 3.8 سے 4.8 ہو گیا اور اس سال 5.8 ہوگا. کیا آپ کے خیال میں دس از ناٹ گڈ پروگریس؟ ورکرز ریمیٹنس 19.9 بلین سے 29.4 بلین آ گئے ہیں, نیرلی $30 بلین آ گئے ہیں. نہیں آپ سمجھتے ہیں یہ اچھا ہے؟ نیب ریکوریز 3 سال میں 5,196 جو بھی ہے 5196 بلین روپیز انہوں نے اکٹھا کیا 3 سال میں, اور ادھر 18 سال میں 290 بلین اکٹھا کیا تھا. یا خدا کے لیے تو گیو ہم سم کریڈٹ. میکرو اکانومی تو اچھی ہوئی ہے. سب سے بڑا سٹیمولس نہیں, روکیے 1240 ارب روپیہ سٹیمولس پیسے کیش بانٹا ہے. پتا ہے ورلڈ بینک نے کیا کہا ہے؟ کہتا ہے پاکستان کا احساس پروگرام تیسرا بہترین پروگرام ہے دنیا کو. چوری, گیس کی چوری 5,200 بلین روپیہ گیس کی چوری میں پکڑا ہے. 270,000 غلط کنیکشنز کو ختم کیا. دیکھیے میں کہتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ سٹیٹسٹکس اگر ہوتے بھی نہیں, اگر 3,000 ہونڈا سٹی گاڑیوں بک گئے ہیں مگر ان کا پروڈکشن بھی ابھی تک نہیں ہوا ہے, یہ اس کا مطلب تھا پرائم منسٹر کا جب کہا گاڑی بک رہے ہیں, اور ریکارڈ سیلز اور ٹریکٹرز کا, یہ بھی اگر نہیں ہوتا, میں کہتا ہوں ڈائریکشن آف دی اکانومی, ڈائریکشن آف دا گورنمنٹ صحیح ہے. تو آپ اکانومی سے جج کر انہوں نے کہا ہے مہنگائی کا بات کیا, بالکل 100% مظہر عباس نے صحیح کہا ہے. مگر یار میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیل کا قیمت نیچے ہوا ہے کہ اوپر ہوا ہے؟ ایڈیبل آئل کا کم ہوا ہے کہ زیادہ؟ مہنگائی اوور آل آپ کے فارمرز کو 1,1300 جو ملتا تھا ویٹ کے لیے 2,000 مل رہا ہے. وہ کسان کو جو 2,000 مل رہا ہے اور وہ بینیفٹ کر رہا ہے, وہ موٹر سائیکل لا رہا ہے, اس کا جو 700 مہنگائی سے کوپ کر سکتا ہے, وہ کون دے گا؟ اگر کسٹمر نہیں دے گا تو وہ کون دے گا؟ ٹھیک ہے, تو اس لیے مہنگائی ہو رہی ہے. صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کنسیڈرنگ دا سچویشن یہ اچھی پرفارمنس ٹھیک ہے. اوکے جی ہلالی صاحب, اب مجھے عمران صاحب سے کامنٹ لینے دیجیے, وقت ختم ہو رہا ہے بالکل. وزیر عباس میں کوشش کرتی ہوں آخر میں آپ کو بھی کچھ منٹ دوں. جی عمران صاحب جلدی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہلالی صاحب نے تو پورا جو سپاس نامہ پڑھا ہے ٹھیک ہے, میں صرف چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. میں کسی سے مقابلہ ہی نہیں کرتا عمران خان صاحب کا. میں عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کا مقابلہ خود ان کے منشور سے کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے منشور کیا کیا تھا, کیا موٹر سائیکلیں اس لیے بک رہی ہیں کہ لوگ گاڑیاں جو بچھے تھے مڈل کلاس کے پاس وہ بیچارے بیچ کے موٹر سائیکلیں خرید رہے ہیں. جو بڑی گاڑیاں ہیں وہ تو امیر لوگ خرید رہے ہیں. اب بات یہ ہے, اب سمجھے کیا ہوا, ان کا منشور سن لیں.
میرے اس پہ سوال بھی ہیں. 5 سال میں 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا, کیا 3 سال میں 30 لاکھ بنا دیے؟ نمبر 2, 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا, 3 سال میں انہوں نے 60 لاکھ نوکریاں دے دیں. پھر پولیس اصلاحات ہو گئیں, اعلیٰ درجے کے بلدیاتی نظام نافذ ہو گیا, جنوبی پنجاب صوبہ بن گیا, کیا بیوروکریسی میں بہتری آ گئی؟ اچھا, اب آ جاتے ہیں کہ کیا حامیاں کیا نہیں ہو سکا. دیکھیں آپ سب سے پہلے دیکھ لیں کہ یہ تو بڑے اپ رائٹ اور ایماندار حکومت ہے نا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق آپ 124ویں نمبر پہ آگے. ہلالی صاحب جو چوروں کے زمانے میں آپ 117 تھے, یعنی اس میں بھی آپ 7 نمبر مزید نیچے آگے. اس سال جون 2021 میں اپسوس کا جو آیا سروے, انہوں نے کہا 91 سے 98% پاکستانیوں کو اکانومک ٹرمینالوجی جو ہے نا, جی ڈی پی کیا ہے, ڈیفیسٹ کیا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. باقی رہے گی بات کہ آپ کا ٹرنک اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ دوبارہ بڑھنا شروع ہو گیا, امپورٹس آپ کی دوبارہ بڑھنی شروع ہو گئی, ڈالر روک ہی نہیں رہا, مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے. آخری مجھے یہ بتا دیں, مظہر صاحب کی طرف جاتے ہیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ 2018 سے 2021 تک فی کس آمدنی کم ہوئی کہ زیادہ؟ کم ہوئی. مہنگائی کم ہوئی یا زیادہ ہوئی؟ اچھا, اس کے بعد بے روزگاری میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی؟ بے روزگاری میں اضافہ ہوا, ڈالر مہنگا ہوا. اپنے حساب سے جج کیا ہے, اپنے پیمانے سے. گزارش یہ ہے, یہ سارے حقائق ہیں نا. ٹھیک ہے, لاسٹ منٹ ہے, اگر کوئی شارٹ کمنٹ ہے مظہر عباس صاحب آپ کا تو دے دیں, پھر میں کلوز. نہیں, ہلالی صاحب سے کیا میں جھگڑا کر سکتا ہوں, میری ہمت ہے یہ نہیں ہے. بہت سمپل سی چیز ہے. دیکھیے, اگر اتنے اچھے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, میں تو اکنامک کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, 4 فائنانس منسٹر تبدیل کیے آپ نے 3 سالوں میں, 6 ایف بی آر کے چیئرمین تبدیل کیے ہیں, 4 انفارمیشن منسٹر تبدیل کیے ہیں, 5 پنجاب کے آئی جیز تبدیل کیے ہیں, کوئی اتنے ہی چیف سیکرٹری تبدیل کیے ہیں. This shows decline in governance. آپ سیٹل ہی نہیں ہو پا رہے. ڈائریکشن تو الگ چیز ہے, آپ سیٹلڈ ہی نہیں ہو پا رہے. ابھی ایک فائنانس اور نیب کی ابھی انہوں نے بات کی, سب سے بڑا کرٹک نیب پر کون آیا؟ پرائم منسٹر صاحب بھی کرتے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ مظہر عباس صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ پھر کبھی سے گفتگو کریں گے. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا, اجازت دیجیے, اللہ.